अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू या अली अलैहिस्सलाम मदद। जी मम्मी, तो आप देख रहे हैं बाब इमाम टीवी, और आज हमारे साथ हमारे प्यारे मेहमान डॉक्टर सैयद फैज़ नकवी साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। और आज का जो हमारा मौजू है वो है मालूमात, इल्म और मारिफत में फ़र्क। तो सबसे पहले हम डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। वालेकुम अस्सलाम मौला अली मदद। क्या जी हाल है डॉक्टर साहब, आपके? कैसे हैं आप? ठीक हैं? मौला का करम, शुक्र है मौला का, सब खैरियत है। तो डॉक्टर साहब, यकीनन मौजू का आपको मालूम है कि मालूमात, इल्म और मारिफत में क्या फ़र्क है। और यकीनन आप साहिब इल्म है, और आज पर आज जो आप रोशनी डालेंगे और मोमिन को बताएंगे कि मालूमात, इल्म और मारिफत में क्या फ़र्क है। तो बिस्मिल्लाह, आप इस जी, मौजू को शुरू करें और जो है मोमिन तक इस पैगाम को पहुँचाएँ। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा अफसार साहब का कि उन्होंने मुझे दावत दी इस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। आम सूरत हाल में अगर आप गौर करें तो नॉर्मली लोग यही कहते हैं, लोग यही समझते हैं कि जी मालूमात ही मारिफत है जी और यही इल्म है। जबकि अगर इसको ज़रा डिटेल में देखा जाए, इसके ऊपर गौर व फिक्र किया जाए तो आपको मालूम होगा जी कि ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। मालूमात अलग है, इल्म अलग है और मारिफत अलग है। जी इसको नॉर्मली हम कंफ्यूज होते हैं इससे, जबकि ये ऐसा है नहीं। ये तीनों चीज़ें बिल्कुल ही अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मालूमात की, जी जी तो इंसान के जैसे सबको मालूम है कि हवास खमसा होते हैं 5, जी मगर बेसिकली इंसान में हवास खमसा नहीं, बहुत सारे हवास होते हैं, बहुत सारी सेंसेस होती हैं। हाँ, जाहिरी तौर पे फिजिकली हमारी जो 5 सेंसेस हैं, हम देख सकते हैं, हम सूंघ सकना, छूना, ये 5 जो, और सूंघना, ये जो 5 सेंसेस हैं। इसके अलावा भी हमारे पास सेंसेस हैं, जैसे गर्मी का महसूस होना, सर्दी का महसूस होना, भूख लगना, चोट लगना, तकलीफ का होना, जिस्मानी तकलीफ का होना और रूहानी तकलीफ का होना, यानी कि कोई बात सुन के तकलीफ का होना। ये तमाम चीज हमारे सेंसेस हैं, ये हमारे हवास हैं। और इन तमाम हवास से हम जो भी मालूमात लेते हैं, जो भी हम उसको एज अ इनपुट अपने जहन पे लेते हैं, अपने दिमाग पे जो स्टोर करते हैं, ये होती है मालूमात। जी जी मालूमात अलग है, अगर हम इंग्लिश में बोलें तो ये इंफॉर्मेशन इज समथिंग एल्स। नॉलेज एंड विजडम, दी 3 अलग अलग ये चीजें हैं। इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम, मालूमात, इल्म और मारिफत। किताब अगर हम खोलते हैं तो किताब हम आंखों से देखते हैं, मतलब हमने अपनी एक सेंस से, विजन सेंस से, नजर से हमने किताब पढ़ी, और किताब में जो कुछ लिखा है हमने वो मालूमात ली। इसी तरह अगर हमने किसी चीज को छुआ तो उसके बारे में हमने मालूमात हासिल करी। इसी तरह अगर हमने कोई बात सुनी तो ये है मालूमात। जी इसी तरह कोई चीज सूंघी तो उसकी हमें हुई मालूमात। ये इल्म नहीं हुआ, ये मारिफत नहीं हुई। जी असल में होता ये है, नॉर्मली आप जानते हैं, क्योंकि लैंग्वेजेस मुख्तलिफ हैं, अरबी में आरिफ अलग है और उर्दू में मारिफत अलग है। ये हम मिक्स कर जाते हैं असल में, इसलिए मिक्स होकर हम समझते हैं कि मारिफत ही मालूमात है, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर हम किसी चीज को पढ़ते हैं या देखते हैं या छूते हैं, ये हमारे पास आई मालूमात, और इस मालूमात को हमें तब्दील करना होता है, ट्रांसफॉर्म करना होता है, कन्वर्ट करना होता है इल्म में। अब ये इल्म में कैसे कन्वर्ट होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जी इसको इल्म, देखिए हमने कोई भी चीज सुनी, अभी मेरी आप बात सुन रहे हैं तो मेरी आवाज आपके जहन में स्टोर हो रही है, आपकी मेमोरी के अंदर स्टोर हो रही है। ये जो स्टोर डेटा है, ये जो मालूमात है, इसको आपकी जो जहानत है, जो इंटेलिजेंसी है, ये अगर इस मालूमात पे गौर व फिक्र करेगी,
اس کے اوپر تدبر کرے گی، اس کی ڈیٹیل انالیسس کرے گی، تو اس معلومات کو کنورٹ کرے گی علم میں۔ تو ہر کتاب سے پڑھی ہوئی بات علم نہیں ہوگی، ہاں کتاب سے ہمیں معلومات ملے گی اور معلومات کو ہمیں تبدیل کرنا ہوگا، ٹرانسفارم کرنا ہوگا علم میں، اور جب یہ علم میں تبدیل ہو جائے گی پھر علم کے اپنے اپنے درجات ہیں، اس کو اور زیادہ تدبر کرنا، اس کو اور زیادہ ڈیپ جانا، اس کی گہرائی میں جانا، اور جب یہ گہرائی کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے علم میں، وہاں سے معرفت کا سفر شروع ہوتا ہے، وہاں سے معرفت کی ابتدا ہوتی ہے۔ میں سمجھانے کے لیے آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک کلاس ہے اور اس کلاس میں پروفیسر اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا ہے۔ اب وہاں اگر 10 اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ 10 کے 10 معلومات حاصل کر رہے ہیں، اب اس 10 میں سے شاید 5 نے اس معلومات کو علم میں تبدیل کیا، اپنا ذہن لڑا کے، اپنی انٹیلیجنسی جو انسان کا خاص، جو انسان کی خاص اللہ نے جو نعمت عطا کری ہے، جو کسی دوسری مخلوق کو عطا نہیں کری، انٹیلیجنسی، ذہانت، یہ جو ہے اس کی بیس کے اوپر اس نے اس علم کو، اس معلومات کو علم میں تبدیل کیا، اور علم میں تبدیل کرنے کے بعد ان 5 لوگوں نے کیا کیا، اس میں سے ایجاد ایک کر رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں ایجادات کم ہیں، پی ایچ ڈی لوگ زیادہ ہیں، مطلب معلومات لوگوں کے پاس زیادہ ہے، علم اس سے کم ہے، اور معرفت بہت ہی کم ہے۔ جب کوئی انوینٹر، کوئی سائنٹسٹ اگر کوئی چیز ایجاد کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ علم کے اس مقام پہ پہنچا ہے جہاں سے معرفت شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب تک وہ معرفت تک نہیں پہنچے گا وہ چیز ایجاد نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہے معرفت، علم اور معلومات میں بیسک فرق۔ میں نے آپ کو کوشش کری بتانے کی کہ معرفت علم کا آخری درجہ ہے، اور وہاں سے معرفت کا پہلا درجہ شروع ہوتا ہے۔ معرفت کے بھی اپنے درجات موجود ہیں، الگ درجات ہیں، آپ کو معلوم ہے، احادیث میں ملتا ہے کہ علم کے درجات، معرفت کے درجات تو یہ موجود ہیں۔ اسی طرح آہستہ آہستہ اگر آپ معرفت کی انتہا پہ پہنچتے ہیں تو وہاں سے الوہیت شروع ہوتی ہے، وہاں سے ایک الگ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ مگر آج کل اگر آپ غور و فکر کریں تو لوگ شاید بیسک انفارمیشن، بیسک معلومات ہی کو معرفت سمجھنے لگتے ہیں، اور کہتے ہیں کیونکہ ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے امام زمانہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد سے ہی کنیکٹڈ ہے، تو ان کی معرفت حاصل کرنا، ان کی معلومات حاصل کرنا نہیں ہے، ان کی معلومات کچھ اور ہے۔ اس معلومات کو آگے بڑھا کے علم میں تبدیل کرنا ہے، اور پھر علم کی منزلوں کو طے کرتے کرتے ہمیں اس مقام پہ پہنچنا ہے جہاں سے معرفت کی ابتدا ہوتی ہے، اور وہ معرفت حاصل کرنے کا ہم پہ حکم ہے۔ جزاک اللہ۔ یعنی کہ ڈاکٹر صاحب آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے، یعنی کہ جس نے بھی معرفت تک پہنچنا ہے اس کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ہر حال میں ضروری ہے، اور ان 2 ضروری چیزوں کے اندر معلومات اور علم کا ہونا ہر حال میں ضروری ہے۔ جب تک یعنی کہ علم اور معلومات اور علم نہ ہو بندہ معرفت تک نہیں پہنچ سکتا۔ بے شک۔ تو ائمہ معصومین علیہ السلام نے یعنی کہ ایک زینہ بنایا معلومات سے علم تک پہنچنے کا اور علم سے معرفت تک پہنچنے کا۔ تو جب تک ہم کو، اور جس چیز کی امام علیہ السلام نے ہم پر واجب قرار دیا ہے، وہ تیسری چیز کو رکھا کہ یعنی کہ وہ معرفت کو رکھا، علم کو بھی اور کیا نام ہے معرفت کو بھی۔ سب سے پہلے امام علیہ السلام نے یعنی کہ ہر حجت، چاہے وہ نبی کی شکل میں ہو، چاہے وہ رسول کی شکل میں ہو، چاہے وہ امامت کی شکل میں ہو، تو وہ سب سے پہلے آ کے لوگوں کے بیچ، انسانوں کے بیچ میں علم کو رکھتی ہے، اور علم کو ہی واجب اور فرائض میں قرار دیتی ہے کہ علم کو حاصل کرو۔ اور اس ہی کی وجہ سے ہم کو ائمہ معصومین علیہ السلام کی حدیثوں میں یہ حکم ملتا ہے کہ علم کو حاصل کرو، چاہے تم کو چین جانا پڑے اور چاہے جتنی بھی مشکلات اٹھانی پڑے،
اور تم پر یہ علم جو ہے فرض قرار دیا گیا ہے، اس کو حاصل کرو. یعنی کہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے علم کے ساتھ معرفت کو رکھا ہے. بغیر علم کے جو معرفت ہوگی وہ معرفت نہیں ہے. ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم معرفت کو معرفت تک پہنچ جائیں بغیر علم کے. آپ کو احادیث میں مولا علی کا ایک بڑا خطبہ ہے معرفت کے اوپر کہ معرفت ہم عطا کرتے ہیں. معرفت ایک طرح سے وہ شے ہے جو نازل ہوتی ہے، جو ہم پہ عطا ہوتی ہے. ہم خود اس کو حاصل ڈائریکٹلی معرفت نہیں کر سکتے. ہم ڈائریکٹلی کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم ڈائریکٹلی معلومات حاصل کر سکتے ہیں. کتابوں سے ہمیں معلومات ملے گی، پھر ہمیں معلومات اس حد جتنی زیادہ معلومات ہوگی، جتنی زیادہ نالج، جتنی زیادہ انفارمیشن ہوگی، اتنی زیادہ ہم علم حاصل کر سکتے ہیں. تو علم اور معلومات کا آپس میں کنیکشن ہے. جتنا زیادہ معلومات ہوگی اتنا زیادہ علم ہوگا، اور جب علم ایک خاص حد تک پہنچ جائے گا تو مولا کہتے ہیں کہ ہم دروازے وہ کھول دیتے ہیں جہاں سے معرفت تمہارے دل میں القاء کرتی ہے، دل میں اترتی ہے. آج کل معاملات یہ ہیں کہ ہمارے پاس معلومات ہی بڑی کم ہوتی ہے. معلومات کے ذرائع جو ہیں بہت ہیں، مگر اس کا جو کانٹینٹ اگر آپ بات کریں تو وہ بہت لیمیٹڈ ہے. آپ کو بہت سارے علماء کی مجالس اور تقاریر ملیں گی، مگر اگر آپ اس کو غور و فکر کریں تو اس میں کانٹینٹ کتنا ہے، مٹیریل کتنا ہے معلوماتی. اچھا، معلومات کی اگر بات کریں تو ہم ایک ہسٹری کی بات ہوتی ہے، ہسٹوریکل ایونٹس ہوتے ہیں، وہ ایک الگ ہے. اور پھر احادیث اور قرآن کی معلومات اصل میں تو کیونکہ ہمارے پاس ہسٹری میں تبدیلی ہو سکتی ہے مگر احادیث کے اندر تبدیلی موجود تو احادیث میں بھی تبدیلیاں ہیں، مگر مولا نے ہمارے پاس وہ میزان دیا ہے کہ اپنی احادیث کو قرآن کے میزان میں تول کے دیکھ لو، کہ اس سے پرکھ کے دیکھ لو کہ آیا کہ یہ جو ہماری احادیث ہے یہ قرآن سے میچ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. تو یہ ہمارے پاس بہت آسان طریقہ کار اور میتھڈالوجی ہمارے ائمہ علیہ السلام نے دی ہے ہمیں. تو اس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہمیں بڑی آسانی سے معلومات حاصل ہو سکتی ہے. تو غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں کس حد تک معلومات ہونی چاہیے. اور پھر جو امام کا یہ قول جو ہے کہ ہماری معرفت حاصل کرو، تو یہ کس مقام کی بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ کئی احادیث ایسے بھی ملتی ہیں کہ جس کو امام کی معرفت حاصل ہو گئی اس کے لیے امام کا ظاہر اور غائب دونوں برابر ہے. تو یہ انتہا ہے، یہ معرفت کی انتہا کی بات ہو رہی ہے. مگر معرفت کی ابتدا کیا ہے؟ کیونکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جس نے امام کی معرفت حاصل نہیں کری وہ جاہلیت کی موت مرا. تو یہ بڑی ایک جو ہے نا، یہ دونوں برابر نہیں باتیں ہیں کہ بیسک انفارمیشن، بیسک معرفت امام کی اور انتہا کی معرفت امام کی دونوں برابر نہیں ہیں، دونوں ایک ہی مقام پہ، ایک ہی درجے پہ نہیں ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کم سے کم ہمیں معرفت امام کیا ہونی چاہیے؟ تو کم سے کم معرفت امام کے لیے ہمیں کم سے کم امام کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے. جتنی زیادہ معلومات ہوگی اس معلومات کو ہم علم میں تبدیل کریں گے. جب وہ علم میں تبدیل ہوگا تو وہاں سے کہیں معرفت کی ابتدا ہوگی. تو فرسٹ سٹیپ ہمارے پاس کیا آتا ہے کہ امام کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، چاہے وہ پہلے امام کے بارے میں ہو، چاہے وہ دوسرے امام کے بارے میں ہو، چاہے وہ ہمارے امام وقت کے زمانے کے بارے میں ہو، کسی بھی امام کے بارے میں ہو. سب سے فرسٹ سٹیپ یہ ہے کہ ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، کیونکہ جتنی زیادہ ہمیں معلومات ہوگی ہمارا دل ان کی طرف اتنا راغب ہوگا، اتنے ہمارے دل میں ہمارے دل میں ان کی محبت میں اتنا ہی اضافہ ہوگا. کیونکہ یہ معرفت ظاہری معرفت کی بات نہیں ہو رہی، یہ باطنی معرفت کی بات ہو رہی ہے.
یہ باطنی معرفت کی بات. قرآن کئی مقام پہ کہتا ہے کہ ان کی آنکھیں ہیں مگر یہ دیکھتے نہیں, ان کے کان ہیں مگر یہ سنتے نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارا ایک ظاہری آنکھیں ہیں, ایک باطنی آنکھیں ہیں, ایک ظاہری کان ہیں, ایک باطنی کان ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا, ہماری دو زندگیاں موجود ہیں, ایک فزیکل ورلڈ, ایک دنیاوی زندگی, اور ایک اسپرچول ورلڈ یعنی کہ روحانی زندگی موجود ہے. مطلب ہمیں اپنی روحانی زندگی کی آنکھیں کھولنی ہے امام کی معرفت کے لیے. بے شک بے شک. تو یہ ہے. اچھا قبلہ یہاں ایک بات کرنا چاہوں گا. اچھا یہ بتائیں کہ یقیناً ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایک بات کی کہ جو معرفت ہے یہ ائمہ معصومین علیہ السلام خود عطا کرتے ہیں, چاہے نزول ہونے کی شکل میں ہو چاہے جس طرح بھی ہو. تو کیا ہم اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ معلومات اور علم تک پہنچنے کے لیے جتنی بھی زیادہ محنت کی جاتی ہے اس کا انعام ہی کا نام معرفت ہے جو امام عطا کرتے ہیں؟ بہت خوبصورت آپ نے ورڈ یوز کیا, اور یہی سینٹنس میرے خیال میں بالکل بیسٹ ہے کہ جتنی ہم ایفرٹ کریں گے اس کا یقیناً کوئی نہ کوئی اجر عطا کریں گے, اور اس اجری کا نام معرفت ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. جزاک اللہ. یہ میں نے اپنی اصلاح کے لیے آپ نے سوال کیا تھا. اچھا اب دیکھیے ایک سوال آیا ہے, اس کو کنکلوڈ کیا. ایک مومن کا سوال آیا ہے کہ غیبت اور ظہور جس کے لیے برابر ہو اس کا منصب کیا ہوتا ہے؟ جی, جہاں غیبت اور ظہور, اس کا مطلب اگر کوئی معرفت کی اس مقام پہ پہنچ گیا ہے, جہاں معرفت کے اس لیول پہ پہنچ گیا, اس درجے پہ پہنچ گیا ہے جہاں امام بیسیکلی ہم سب کی نظروں سے غائب ہے مگر اس کے لیے حاضر ہے. اگر کوئی اس مقام پہ پہنچ گیا تو ہم اگر احادیث کا مطالعہ کریں تو کیا لکھا ہے اس میں کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو اس وقت جب امام کسی مومن کو دیکھیں گے تو اس میں 40 مردوں کی طاقت ہوگی. اس کو کیا عطا کریں گے؟ اس کو اختیار کن عطا کریں گے کہ جو تم چاہو کرو. یہ امام کی احادیث کے اندر آپ کو کئی مقام پہ اس طرح کی بات ملے گی. جہاں رجت کی جہاں ذکر ہے تو رجت کے اندر اختیار کیا ہوگا کہ امام ٹھوکر ماریں گے کہ تو زمین اپنے خزانے اگل دے گی. تو جس کے لیے امام ظاہر ہوں اس کے لیے بالکل وہی کیفیت ہے. پھر حدیث کے اندر ملتا ہے, امام جعفر علیہ السلام کی حدیث ایک امام زمانہ کے بارے میں موجود ہے جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جو شخص اس مقام پہ پہنچ گیا کہ جس کے کی معرفت اس انتہا پہ ہو گئی کہ جس کے لیے امام کا اب ظاہر اور ظاہر اور غائب دونوں برابر ہے, تو اب وہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے وہ رجت میں اٹھا ان کے ساتھ. اور پھر رجت کی احادیث ہمیں معلوم ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ امام ایک ایک شخص کو 40 لوگوں کی طاقت دیں گے اور وہ جو دل چاہے کرے گا. امام جب بلائیں گے تو 3 کیفیتیں لکھی ہوئی ہیں. کچھ لوگ رات میں سوئیں گے اور صبح امام کے پاس ہوں گے. کچھ لوگ بادل کو آواز دیں گے کہ بادل نیچے اور بادل پہ بیٹھ کے جائیں گے, اور کچھ لوگ پیدل جائیں گے. تو اختیار ذرا اندازہ لگائیں یہاں سے کہ اختیار امام عام لوگوں کو, عام مومن کو جو امام کی معرفت رکھتا ہوگا اس کا اختیار کیا ہوگا. یہ رعیت ہوگی امام کی, تو پھر امام کا اپنا اختیار کیا ہوگا اس کی تو ہم کوئی حد بیان نہیں کر سکتے. الفاظوں میں یہ کیفیت بیان ہو ہی نہیں سکتی. قبلہ وہ صاحب آپ کے سوال کے جواب پر جو انہوں نے آگے سے سوال کیا ہے وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ بات جو آپ نے بیان کی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, کتب حدیث کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے, لیکن ظاہری اس شخص کا یا جو اس مقام پر پہنچتا ہے جو امام کی ظاہراً اور باطن یعنی غائب اور شہود امام اس کے لیے برابر ہے, تو اس کا ظاہری منصب کیا ہوگا؟ یعنی کہ کوئی آپ اس کو نمائندہ حجت خدا کہہ سکتے ہیں؟ امام کی طرف سے کوئی خاص شخص ہے؟ جتنا میں سمجھتا ہوں, جتنا میں نے مطالعہ کیا ہے, لازمی نہیں ہے, لازمی نہیں ہے. اچھا پھر مولا علی کا ایک میں جو ہے خطبے کا چند الفاظ آپ کو بیان کروں ان صاحب کو, تو میرے خیال میں ان کا کوسچن اور کلیئر ہوگا. مولا کہتے ہیں کہ علم کی 3 بالشیں ہیں. پہلی بالش میں جب علم آتا ہے, کیونکہ علم کا تعلق معرفت سے ہے, میں اس لیے اسے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جب پہلی بالش کا جس کے پاس علم آتا ہے وہ اپنے آپ پہ غرور کرتا ہے,
سمجھتا ہے مجھے سب کچھ آ گیا. دوسری بالش کا علم آتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں معلوم، اپنے آپ کو جاہل کنسیڈر کرتا ہے. اور جب تیسری بالش کا علم آتا ہے تو دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے حقیقت تو کچھ اور ہے. تو اب ذرا غور کریں کہ جس کے پاس معرفت امام اس مقام کی آ جائے تو وہ علم کے کس مرتبے پہ ہوگا. تو اس کے لیے پھر یہ دنیاوی زندگی کی اہمیت نہیں ہوگی، اس کو پھر وہ امام کی ان اختیارات کو اپنے کاموں کے لیے اپنی دنیاوی کاموں کے لیے استعمال نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی نظر میں اب یہ دنیا کے کام کوئی اہمیت رکھتے ہی نہیں. تو میرا نہیں خیال ہے کہ کیونکہ امام کی اگر آپ جو اس طرح جو سوال اس طرح جو کیا جا رہا ہے کہ اس کو امام کوئی عہدہ دیں گے، یہ لازمی نہیں ہے. کیونکہ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ معرفت لوگوں کی لمیٹڈ لوگ حاصل کریں گے، ایسا تو نہیں ہے. امام نے تو اوپن پورا ونڈو اوپن کر کے رکھی ہے نا کہ جو دل چاہے اس مقام پہ پہنچ جائے، جو بھی کوشش کرے اور اپنے معرفت کو آہستہ آہستہ بڑھاتے رہے تو اس مقام پہ پہنچ جائے. تو امام کے جو نمائندے ہوں گے وہ یقیناً ان کی تعداد کوئی فکس ہوگی، ان کی تعداد زیادہ تو نہیں ہو سکتی کہ لوگ بڑھتے جائیں اور ان کی تعداد بڑھاتے جائیں. جو امام کے اب ذرا غور کیا جائے کہ امام کے یہ جو عام انسان، جو عام مومن، اب عام کہنا تو وہ عام تو نہیں ہوگا مگر لفظ عام میں اس کو عام کہہ رہا ہوں، جو مومن جو اس مقام پہ پہنچ گیا جی اس کا اختیار یہ ہے جو امام نے بتایا. تو اب جو امام کا نمائندہ ہوگا اس کا اختیار کیا ہوگا اندازہ لگا سکتے. ایسا ہی بے شک. اچھا قبلہ، وہ آگے سے انہوں نے جو آپ نے حدیث پیش کی، یقیناً وہ خود بھی جانتے اس حدیث کو اور بہت سے مومنین بھی اس حدیث کو جانتے ہیں، یہ علم 3 بالشت والی جو ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو آپ نے خاموش رہنا اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی صاحب منصب نہیں یا وہ اس کو منصب نہیں رکھتا. آواز آ رہی ہے اب تک؟ آپ کی آواز کٹ گئی. ہیلو جی اب آواز آ رہی ہے؟ قبلہ میں یہ کہہ رہا ہوں، میری آواز انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ دوبارہ سے آپ کو جو ہے دوبارہ سے لیتا ہوں. ہیلو جی ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. آئی ڈونٹ نو کیا ریزن میں تھا. دوبارہ سے چیک کرتا ہوں. ایک منٹ جی صحیح ہے، کنیکٹ ہو گیا. ایک منٹ میں ذرا دوبارہ سے آپ کو لیتا ہوں تاکہ آپ کی آواز تو روم میں جا رہی ہے لیکن میں پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اب بات کریں آپ کی آواز جا رہی ہے روم جی. تو آپ کیا سوال میں نے آپ کا سنا نہیں، وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا بیچ میں. جی بیچ میں وہ کہہ رہے تھے کہ امام علیہ السلام جی مولا علی کے جو تین بالش والی جو آپ نے یہ کہی ہے، اس میں یہ بات دلیل نہیں ہے خاموشی کہ خاموش رہنے سے جو ہے کیا کہتے ہیں کہ وہ کوئی منصب نہ رکھتا ہو، وہ شخص جو ہے کوئی منصب نہ رکھتا ہو. میں نے یہ نہیں کہا کہ لازمی. اب دیکھیں یہ تو آپ اس کو ڈائریکٹلی کہہ نہیں سکتے کہ اس کے پاس کوئی منصب آ جائے گا. شاید امام کے ہاتھ میں ہے، شاید اس کو منصب دے بھی دے، مگر ممکن ہے کہ منصب نہ بھی دے. مطلب دیکھیں اگر کوئی امام اس کے سامنے ظاہر ہو گئے، اس سے بڑا منصب کیا ہے؟ اس سے بڑا منصب اس کے لیے کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ آپ اس کو باقاعدہ، کیونکہ میں منصب کی اگر بات کر رہے ہیں تو امام کا ایک باقاعدہ پورا سسٹم موجود ہے اس کائنات کے اندر. میں اس منصب کی بات کر رہا ہوں کہ امام کی جو ایک اپنی کابینہ اس وقت موجود ہے وہ اس میں ایڈ ہو جائے گا. لازمی نہیں ہے مگر ہو سکتا ہے ہو بھی جائے. میں اس کا انکار نہیں کر سکتا ہوں کہ وہ امام کا اس کو کوئی باقاعدہ کوئی پوسٹ کوئی اس کو آفر کریں، یہ لازمی ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے.
مگر امام کی معرفت اس مقام پہ حاصل کرنا یہی بڑا منصب ہے، یہ کوئی چھوٹا منصب نہیں ہے۔ بالکل، میں اس کو اس سینس میں بات کر رہا ہوں۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ کیونکہ میں نے آپ کی بات ان تک پہنچانی تھی تاکہ وہ جو آپ کی بات جی سن رہے ہیں کل وہ جی یہ نہ کہیں کہ جو جی سوال ہم نے اٹھایا اس کا جواب نہیں دیا گیا۔ تو خیر بات پہنچ گئی ان تک؟ جی بات ان تک پہنچ کے میں جی ساتھ میں اپنا کام بھی کر رہا ہوں، ایک بار یہ مکمل ہو جائے تو پھر انشاءاللہ میں روم میں جی دیکھتا ہوں ان کا کیا جواب آیا ہے، کیونکہ میں جی ساتھ میں یہ کیونکہ آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے نا، تو اس جی وجہ جی سے جی جی اب بات جو ہے نا انشاءاللہ امید ہے کہ اب ٹھیک ہوگی۔ جی اب بات اب جی کرتے رہیے۔ ہاں، تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ امام کی معرفت کا اس مقام پہ حاصل ہو جانا یہی بڑا منصب ہے۔ جی جی امام ان کو، کیونکہ ہر کسی کو تو وہ مقام حاصل نہیں ہوتا، ہاں اپنی بے کوشش شک کرے، اور امام اگر امام اس پہ نظر کرم کریں تو یقیناً ہر کسی پہ ہو سکتا ہے۔ تو مگر اگر کوئی یہ کہے کہ اس کو کوئی باقاعدہ منصب ملے گا امام کی کابینہ میں، تو میں اس کو 100% نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ امام کا ہاتھ میں ہے یہ چیز، چاہیں تو دے دیں۔ جی جی مگر میں اس سے یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کو منصب عام دنیا کی نظروں میں تو اس کے لیے منصب اس نے حاصل کر لیا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اس کے لیے امام حاضر اور غائب دونوں برابر ہیں۔ یہ بہت بڑا مقام ہے، یہ بہت بڑا درجہ ہے، یہ بے بہت، شک یہی بے سب شک سے بڑا منصب ہے، یہی سب سے بڑا منصب ہے۔ کہ بھائی اسی کے ساتھ کی ایک حدیث جو ہے شیخ صدوق نے بھی میرے خیال میں اپنی کتاب جو ہے کمال الدین و تمام النعمہ کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ جب چھٹے جی امام علیہ السلام سرکار قائم آل محمد علیہ السلام کے بارے میں بیان فرما رہے تھے، اور ساتھ میں یہ بیان فرما رہے تھے کہ ہمارا یہ جو بیٹا ہے اس کے لیے 2 غیبتیں ہیں۔ تو جی غیبت کبرا کے کا جو دور تھا اس کی مولا تفسیر بیان کر رہے تھے کہ بہت مشکل دور ہوگا، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس دین سے نکل جائیں گے، جو بالکل اس وقت اپنے آپ کو بڑے بڑے شیعہ اور بڑے بڑے صاحب علم کہلوانے والے ہوں گے، وہ بھی نکل جائیں گے۔ تو وہاں ایک سائل بیٹھا ہوا تھا جس نے فوراً چھٹے امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا جس حجت کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں اور اس کی غیبت کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ بتا رہے ہیں کہ بڑے بڑے جو ایمان کے دعوے دار ہیں وہ بھی اس گروہ سے نکل جائیں گے، تو مولا کیا اس قائم کی غیبت سے مومنین کے ایمان میں بھی کوئی فرق آئے گا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا یہ عدل نہیں، اور اگر اللہ کسی مومن کے ایمان میں ہمارے قائم کی غیبت سے ایمان میں اس کے کمی آ جائے تو پھر اللہ عادل نہیں رہتا۔ تو کبھی بھی وہ جو مومن ہے اس کے ایمان میں ہمارے قائم کی غیبت سے کمی نہیں آئے گی۔ تو یہاں میں ایک اپنی بات کرتا ہوں، اس سے لازمی نہیں کو سب مانے، میں جو اس کا مفہوم یہ سمجھا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس حدیث کا یہ مقصد ہے کہ اب ظاہری طور پر تو وہ امام علیہ السلام کی اس مومن سے غیبت تو ہے، لیکن وہ غیبت اس کے لیے غیبت اس معنی میں نہیں کہ اب اس کا جو قول ہوگا وہ قول بھی حجت خدا ہوگا، اس کا جو عمل ہے وہ عمل بھی اس کا حجت خدا کا ہی عمل ہوگا۔ بے شک ایسے ہی ہے، بے شک ایسا ہی ہے جو آپ نے حدیث بیان کری، بالکل ایسی حدیث ہیں، ایک نہیں بہت ساری ہیں اسی سے مماثلت رکھتے ہوئے احادیث موجود ہیں، اور بالکل ایسا ہی ہے۔ مگر اگر اس کو غور کیا جائے کہ جس کو امام مومن کہہ رہے ہیں وہ مومن کیا ہے، وہ جس طرح جس کو امام شیعہ کہتے ہیں، تو کیا ہم وہ شیعہ ہیں؟ ہم تو نسبتی شیعہ ہیں۔ جو امام کے شیعہ ہیں ان کی صفات تو امام نے خود بتائی ہوئی ہے نا، تو کیا ہم اس پہ فلفل کرتے ہیں؟ یہ شیعہ کی بات ہی۔ پھر مومن کی بات ہے، جس کو امام مومن کہہ رہے ہیں، وہ پتہ نہیں اس کا کیا درجہ ہوگا، اس کا کیا مقام ہوگا۔ اور بالکل ایسا ہی ہے کہ غیبت اتنی طویل ہوگی کہ اپنے غیر تو غیر اپنے بھی شک کرنے لگیں گے، اور پھر امام کا یہی والی جو حدیث آپ نے ابھی بیان کری، بالکل یہ اسی سے مماثلت رکھتی ہے کہ اتنی طویل ہوگی، مگر اس میں کچھ ہمارے خاص، ہمارے مومن، وہ جو ہے غیبت پہ کوئی شک نہیں رکھیں گے۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس مقام پہ ہوں کہ ان کے لیے غیبت ایسے ہی ہو جیسے ظاہر۔ اب کوئی اگر اس سے کنفیوز نہ ہو اس بات سے کہ یہ کیسی غیبت ہے جو ظاہر ہو گئی، تو یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے اللہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں ظاہر بھی ہوں اور غائب بھی ہوں۔
بے شک اسی طرح، اور کیونکہ یہ صفت امام کی ہے نا، اللہ کی جتنی صفات ہیں یہ 14 ان کے مظہر ہیں، تو امام اللہ کی اس مظہر، اس صفت کا مظہر ہے جو غائب بھی ہے، مگر اگر کوئی اس کو پالے، ان کو پالے، اس مقام پہ پہنچ جائے تو وہ غیبت ہی ظاہر میں تبدیل ہو جاتی ہے. جی. تو یہ اس طرح کی بات ہے، اور مقام اس کو اتنا آسان نہیں ہے اس مقام تک پہنچنا، مگر وہی والی بات ہے کہ میرا یہ سٹیٹمنٹ شاید غلط بھی ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے. ہاں، جس پہ کرم مولا کا ہو جائے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. بے شک ایسے. اچھا قبلہ، ہم واپس چلتے ہیں کیونکہ اپنے اسی موضوع کی طرف واپس آتے ہیں کہ معلومات، علم اور معرفت پر ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے مومنین تک پیغام پہنچا رہے تھے، اور میں کوئی چاہتا ہوں کہ آپ مزید اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیں تاکہ مومن کے سمجھنے میں آسانی ہو. میں آپ کو ایک دوسرے پہلو سے اسی چیز کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جی بسم اللہ. انسان کی جو زندگی ہے نا، جی وہ دو حصے، جو اللہ نے انسان کی زندگی کو بیان کیا ہے وہ دو حصوں میں بیان کیا ہے. ایک انسان کی مادی زندگی، دنیاوی زندگی، اور اسی انسان کی روحانی زندگی، اسپرچول لائف. جی. ورڈ لائف اینڈ اسپرچول لائف، یہ دو انسان کے اندر زندگیاں موجود ہوتی ہیں. جی جی. انسان اپنی ظاہری زندگی میں جو مادی زندگی ہے اس میں آہستہ آہستہ ترقی کرتا ہے، اور یہ ترقی اسی طرح کرتا ہے کہ معلومات میں اضافہ کرتا ہے، اور معلومات کو علم میں تبدیل کر کے آگے بڑھاتا ہے، اور پھر وہاں سے نئی نئی ایجاد کرتا ہے. اور ہر ایک نئی ایجاد ایک عام شخص کے لیے معلومات ہوتی ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اگر کوئی شے، اب جیسے کسی نے کمپیوٹر ایجاد کیا، کمپیوٹر اگر آپ یوز کر رہے ہیں، یا موبائل ایجاد کیا، موبائل سیٹ جو ہے سیل فون ایجاد کیا، تو عام لوگوں کے لیے جس نے اس کو ایجاد نہیں کیا، اس کو استعمال کرنا اس کی معلومات ہے. جی جی. موبائل چلانا موبائل کی معرفت نہیں ہے. یہ بہت اچھی اگزامپل ہے. موبائل کو چلانا، آپریٹ کرنا، یہ اس کی معرفت نہیں ہے، یہ اس کی معلومات ہے. جتنا آپ کو معلوم ہے، جتنا اس نے بتایا یا جتنا آپ نے سیکھا، اتنا آپ اس کو موبائل کو چلا سکتے ہیں، آپریٹ کر رہے ہیں. یہ ہے اس کی معلومات. اب اس کے علم میں کیسے جائیں گے؟ اس کے علم میں جانے کے لیے ہمیں معلوم کرنا ہوگا، ہمیں اور ڈیپ اسٹڈی کرنی ہوگی، ہمیں اس کی جو ہے سائنس میں جانا ہوگا، اس کی انجینئرنگ میں جانا ہوگا کہ یہ کمیونیکیٹ کیسے کرتا ہے، یہ سگنلز کو کیسے کیچ کرتا ہے، یہ اپنی آواز، جو ہماری آواز ہے، اس کو دوسرے تک کیسے پہنچاتا ہے. کیونکہ بیچ میں تو ہمیں آواز نہیں نظر آ رہی. میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں برمنگھم میں، آپ دوسرے شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. کیسے کر رہے ہیں؟ کہیں بیچ میں تو ہماری کوئی بات سن نہیں رہا ہے، کوئی بیچ میں تو اچک نہیں رہا ہے ہماری بات. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے سائنس کیا ہے؟ یہ ہے گا علم. موبائل چلانا معلومات، موبائل کے اندر گھس کے اس کے بارے میں حاصل کرنا معلومات اور اس کو ڈیپ انالیسس کرنا، یہ ہو گیا علم. مگر ایک موبائل سے ایک نئی چیز کو ایجاد کرنا، مطلب اسی علم اور اسی معلومات کو اور آگے بڑھا کے نیا سیٹ بنانا، یا کوئی موبائل سے بھی ایک ایڈوانس ٹیکنالوجی پہ چلے جانا، یہ آئے گی معرفت. جہاں ایجادات شروع ہو جائیں وہاں معرفت آ جاتی ہے. اب اگر آپ اسی ایگزامپل کو لیں تو یہ میں نے ایگزامپل دی مادی دنیا میں. مادی ہماری جو زندگی ہے، جو دنیاوی زندگی ہے، اس کے اندر ہم اسی طرح ایجاد کرتے ہیں. ہم دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، دنیاوی معلومات لیتے ہیں، دنیاوی معلومات کو دنیاوی علم میں تبدیل کرتے ہیں، اور دنیاوی علم کو ہم دنیاوی معرفت میں تبدیل کرتے ہیں، اور اس دنیاوی معرفت کا نام ایجاد ہے. جزاک اللہ. ایجاد یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ ایک منظر انسان کی تھیوری ٹیسٹ ہے اور ایک پریکٹیکل ٹیسٹ ہے، اور پریکٹیکل کے بعد جو چیز سامنے آئے گی اسی کا نام معرفت ہے. بالکل، بلکہ اس کا بھی یہ بڑے آسان الفاظوں میں آپ نے بیان کر دیا، مگر اتنا آسان ہے نہیں. کیونکہ آپ ذرا اندازہ لگائیں نا کہ اگر کوئی ایک طالب علم
تھیوری اور پریکٹیکل بھی کر لیتا ہے، مگر ابھی وہ ایجاد نہیں کر رہا ہے کوئی شے، وہ ایجاد نہیں کر رہا ہے۔ ایجاد کرنا آسان نہیں ہے کام، مگر ایسا بھی نہیں کہ کوئی کرتا ہی نہیں، کوئی کرتا بھی ہے۔ تو وہ ایجاد کب کرتے ہیں؟ جب علم کے ایک خاص منزل پہ پہنچ جاتا ہے، وہاں سے۔ اب یہ میں معرفت کی وہ اس مقام کی بات کر رہا ہوں جو معرفت حقیقی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امام کی معرفت اس مقام پہ ہونی چاہیے، امام کی کم سے کم معرفت کی مولا نے ہمیں کہا کہ امام کی کم سے کم تو معرفت حاصل کرو۔ جس نے امام کی کم سے کم معرفت بھی حاصل نہیں کری وہ جہالیت کی موت مرا، ادروائز تو بڑا مشکل ہو جائے گا اس مقام پہ پہنچنا ہر انسان کے لیے۔ یہاں مولا کا فرمان مجھے یاد آ گیا کہ معرفت کے لحاظ سے اپنے ماشاءاللہ بڑی زبردست گفتگو کی، جس میں ملتا ہے کہ معرفت کا جو کم سے کم جز ہے نا، کم سے کم جز ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان یہ سچے دل سے، اور اللہ نے جو اس کو عقل دی ہے اس سے یہ اقرار کر لے کہ جب انسان دنیا میں آباد ہیں تو اس کے لیے ایک ہدایت کرنے والا ہر حال میں ضروری ہے۔ یہ کم سے کم معرفت جو ہے جس کو واجب قرار دیا گیا ہے اس کو اقرار کرنا پڑے گا کہ اس زمین پر جب تک انسان آباد ہے ایک ہدایت کرنے والے کا ہونا ہر حال میں ضروری ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے، وہی والی بات ہے۔ ہم کیونکہ زیادہ تر اگر ہم اپنے شیعہ مسلک کی بات کریں تو ہمارے اندر، ہماری مسلک کے اندر یہ چیز لازمی ہے کہ ایک ہادی کا، ایک نہ ایک ہادی کا ہونا ہر وقت، ایک نہ ایک حجت کا ہونا ہر وقت اس کائنات میں لازمی ہے۔ اگر وہ حجت نہیں ہو تو یہ کائنات ختم ہو جائے۔ تو یہ اچھا، یہ اقرار کا مطلب زبان سے اقرار نہیں ہے، دل کی۔ اب میں یہی کہہ رہا تھا کہ ابھی جو میں دوسرا پوائنٹ بتا رہا تھا کہ یہ جو ابھی میں نے اگزامپل دی موبائل سیٹ کی، یہ تھی دنیاوی زندگی میں، یہ تھی دنیاوی زندگی میں ترقی کے اسٹیپس۔ مگر میں نے کہا کہ انسان کی خالی دنیاوی زندگی نہیں ہے، اس کی ایک روحانی زندگی بھی ہے۔ جی، روحانی مطلب دل سے تسلیم کرنا، اس کو اسپرچول اس مقام پہ اپنی روحانی زبان سے، روحانی آنکھوں سے، روحانی کان سے، ان روحانی اپنے جو ہمارے حواس ہوتے ہیں اس سے امام کو پہچاننا۔ خالی زبان سے اقرار نہیں کرنا ہے، دل کی حقیقت میں، گہرائی میں، اندر سے انسان، اندر سے امام کی کم سے کم معلومات جو ابھی آپ نے جس طرح بیان کی کہ ان کو اپنا حجت، ان کو اپنا ہادی، ان کو اپنی اختیار کل جس کے پاس ہو وہ سمجھنا چاہیے۔ تو وہی والی بات ہے، ان کو اولی الامر ماننا چاہیے، ان کو جو ہے ولی اللہ ماننا چاہیے، اور وہ ولی جو اللہ کی ولایت ہے، جیسے اللہ ولی، رسول ولی اور علی ولی، وہ والی بات ہے۔ تو یہ اتنا سیدھا سیدھا ہے نہیں، اور دنیا کے اندر کیونکہ ہم ہر چیز کو کوشش کرتے ہیں کہ دنیاوی حساب سے سمجھنے کی کوشش کریں، مگر یہ روحانی معاملات ہیں۔ معرفت کے اگر کوئی اس مقام پہ پہنچنا چاہ رہا ہے تو کیا وہ آرام سے پہنچ جائے گا؟ اس کو کیا کیا سٹیپس کرنے ہوں گے، اس کو کون کون سی منزلوں کو طے کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے تو اس کو اپنی جو دنیاوی زندگی کے معاملات ہیں اس کو سدھارنا پڑے گا۔ مگر کیا وہ خالی دنیاوی، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ مگر کیا اگر وہ دنیاوی زندگی کے اپنے معاملات کو حلال کما رہا ہے، حلال کھا رہا ہے، اپنے کاموں کو بالکل صحیح کر رہا ہے، تو کیا یہ کافی ہے؟ نہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ یہ دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ ہماری روحانی زندگی بھی ہے۔ دنیاوی زندگی کو بھی سدھارنا ہے، روحانی زندگی کو بھی سدھارنا ہے۔ جیسے دنیاوی زندگی کے کچھ، دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں کچھ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح روحانی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے بھی روحانی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ دونوں زندگیوں کو ہمیں بلند کرنا ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو ہمارے ائمہ میں ایک ہی امام ہے جن کو باقاعدہ موقع ملا، اور وہ ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق، اللہم صلی علی محمد و محمد۔ ان کو جب موقع ملا تو انہوں نے اپنا مدرسہ، ایک یونیورسٹی قائم کی جس میں خالی وہ روحانی علم نہیں بانٹتے تھے، وہ دنیاوی علم بھی بانٹتے تھے۔ وہیں سے سائنس نکلی، وہیں سے سوشل سائنس نکلی، وہیں سے میتھمیٹکس نکلی، جتنے بھی علوم ہیں وہیں سے صادر ہوئے، اور وہیں سے ہونے بھی چاہیے تھے، کیونکہ وہی علم کا حقیقی منبع ہے، وہیں سے علم کا نکلنا ہے۔ تو ہمیں دنیاوی زندگی کو بھی لے کر چلنا ہے،
اور اپنی روحانی زندگی کو بھی لے کر چلنا ہے، اور دونوں کو جب اس خاص مقام پہ لے آئیں گے تو وہاں سے معرفت شروع ہو جاتی ہے، اور وہ معرفت شروع ہو جاتی ہے جو اگر جس کو حاصل ہو گئی اس کے لیے امام کی غیبت ہو چاہے ان کا ظاہر ہو، دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت۔ ٹھیک ہے قبلہ، آج جو ہے ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی پورا ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے اور اس کو مزید ایک دو پارٹس مزید کریں گے، تاکہ وہ معرفت جس کو واجب قرار دیا گیا ہے اس معرفت میں کیا کیا چیز شامل ہے اور کیا کیا فرائض ہیں دور غیبت کے اندر۔ تو مومن، آج کا ہمارا جو پروگرام تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچا، اور امید ہے کہ آپ اس سے جو ہے بہت کچھ حاصل کریں گے اور باقی مومنین تک بھی اس معلومات کو پہنچائیں گے، تاکہ ہمارے علم اور معرفت میں اضافے کا سبب بنے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب کا آپ کا مشکور ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے ہم لوگوں کو دیا، تو اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ السلام بہت شکریہ آپ کا۔ یا علیہ الصلوۃ والسلام مدد جی مومن مولا خدا علی حافظ مولا علی۔ جی۔